हेलो बच्चों, ये है हमारा उर्दू का चौथा सबक और इसमें हम देखेंगे एक ही तरह के हरूफ। अच्छा, इसको देखने से पहले हम ये बात समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 सबक पढ़ा दिए हैं, ये तीसरा सबक था और हमने कहा था इसको कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करना। बिना कॉपी पे नोट डाउन किए ये बातें क्लियर नहीं होंगी और ना ही समझ में आएंगी, तो इसे कॉपी पे ज़रूर लिखना है। और ये अगर किताब आपके पास नहीं है तो ये जो YouTube पे वीडियो पड़ी है इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो टेलीग्राम का लिंक है। उस टेलीग्राम चैनल पे जाके आप बुक जो है डाउनलोड कर सकते हो, PDF में बुक मिल जाएगी, ठीक। और उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बुक ही मिल जाएगी तो सारी चीज़ें साफ साफ क्लियर दिखेगा। चलो इसे देखते हैं। ये चौथा सबक है और इसमें ये 4 तरह के चार हरूफ बताए गए हैं। पहला हरूफ ऐसे बना हुआ है जिसमें बीच में नुक्ता एक नुक्ता है तो उसको कहेंगे जीम। ये वही आवाज़ होगी जो अंग्रेज़ी के जे की होती है और हिंदी में जो जा की आवाज़ होती है। तो अगर बीच में एक नुक्ता ऐसे करके कहीं पे लिखा हुआ है, इसके आगे कोई लफ्ज़ कोई हर्फ लिखा हुआ है तो ये इतना हिस्सा जो है जीम, और ये एक नुक्ता लग गया तो जीम ही पढ़ा जाएगा। इतना हिस्सा से ही हमारा जीम कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक का हिस्सा ही हमारा जीम कंप्लीट। जब इसको पूरा लिखते हैं तब इस तरह से लिखते हैं। ये तो खैर बाद की बात हो गई, अभी हमें समझना है इस हर्फ को कहते हैं जीम और इसकी आवाज़ जा की होती है। हिंदी में जो जा होता है और अंग्रेज़ी में जो जे होता है। उसके बाद ये अगला हरूफ है, अगला जो हर्फ है उसमें 3 नुक्ते बीच में लगे हुए हैं। ये है चा। हिंदी में हम इसको चा की आवाज़ ये वाले चा की होती है, और जब अंग्रेज़ी में इसकी बात करते हैं तो CH से चा बन जाता है हमारा, ठीक है। तो इसमें 3 नुक्ते होते हैं। इसमें भी वही शर्त है कि अगर ऐसे सिर्फ लिखा हुआ है और इसके आगे बे है या कोई दूसरा हर्फ बना हुआ है जो मिला के लिखते हैं तो ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि इतना ही लिख दिया, इतना ही पार्ट लिखा होता है, वो हमें चे पढ़ा जाता है, ठीक है। और अगला जो हर्फ है वो है हे। ये हे है, ठीक है। इसमें कोई नुक्ता नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी कोई नुक्ता नहीं है इसमें। ये सिर्फ अगर इतना ही बना हो तो ये हा पढ़ा जाता है, हे पढ़ा जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है, हे एक और होता है जो इस तरह से बनता है और एक इस तरह से बनता है। ये दोनों हे एक ही तरह के हैं। और ये लेकिन हे जो है ये हलक के पास निकाला जाता है, हलक के पास से निकाला जाता है, जैसे हा ऐसे करके निकलता है। तो ये इसकी आवाज़ हे की ही है लेकिन ये हलक से निकलता है। और ये हमारा जो अगला हर्फ है उसको कहते हैं खे। इसमें क्या है, ये भी ऐसे ही बना हुआ है लेकिन इसमें नुक्ता ऊपर है। हमने देखा कि जीम में नुक्ता बीच में था यानी नीचे था, और चे में नुक्ता 3 था लेकिन नीचे था, और खे में नुक्ता क्या हुआ है, ऊपर कर दिया गया है और 1 है। खे में नुक्ता ऊपर है और 1 है। इसमें भी वही शर्त है कि खे अगर ऐसे बना हुआ है तो वो खे पढ़ा जाएगा, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम इसको मिला के लिखते हैं। और उसके बाद हाँ, अंग्रेज़ी में खा की आवाज़ जो KH है, KH मिला के जो हम खा पढ़ेंगे वही होती है इसकी खा की, खे की। और हिंदी में भी हम ऐसे खा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया खा। तो और इसमें उर्दू में क्या है, ये जो है खे जो है, ये खे जो है ये हलक के पास से निकलता है, ये हलक के पास से निकलता है, ये हलक के पास निकलता है, ठीक है। क्योंकि काफ आगे जब हम पढ़ेंगे काफ और 2 चश्मी हे मिला के भी
کھا بن جاتا ہے، لیکن یہ نارمل آواز سے نکلتا ہے، لیکن یہ والا جو کھے ہے جس میں ایک نقطہ اوپر ہے، یہ حلق کے پاس سے نکلتا ہے۔ اور یہ جو جیم ہے، جیم کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتانا بھول گئے تھے۔ جیم جو ہے یہ بھاری آواز کے ساتھ نکلتا ہے۔ ویسے تو اردو میں جا کی آوازیں کئی ہیں، لیکن جو جیم ہے یہ بھاری آواز کے ساتھ نکلتا ہے۔ زے، زال، زواد اور ایک بڑا زے بھی ہوتا ہے، ان کی آوازیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ جو زیڈ کی آواز ہوتی ہے وہ ان تینوں میں، چاروں میں کام کرتی ہے، لیکن اس کی آواز جے میں کام کرتی ہے۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں ان سے ہوتا کیا ہے۔ یہاں پہ جیم سے جوتا بنا ہوا ہے، جیم واو پیش جو تے الف زبر تا، جیم سے جوتا۔ اور پھر آگے جو لکھا ہوا ہے جیم سے جہاز، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے یہ چے سے ہے چرخا، چے سے چرخا بنا ہوا ہے۔ اور آگے جو ہے چے سے چمچ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے جو ہے یہ ہے بنا ہوا ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، اس کو بولتے ہیں ہے۔ تو یہ ہے سے تو حلوائی ہے یہ والا، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا بہرحال۔ اور یہ خے سے خربوزہ ہے، اور یہ خے سے خرگوش ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں صرف تصویروں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے۔ بہرحال اس کو ہم نے سمجھ لیا، یہ حرف ہوتے کیا ہیں، یہ جیم ہے، یہ چے ہے، یہ ہے اور یہ خے ہے۔ چلو اب اس کے آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ جیم لکھا ہوا ہے اور جیم کے ساتھ الف لگی ہوئی ہے، تو ہم نے بتایا تھا جس بھی حرف کے ساتھ الف لگی ہو وہ اس کو بڑا کر دیتا ہے۔ جیسے جیم کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو ہو گیا جا، اور پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں بعد میں نون لکھا ہوا ہے، نون ساکن ہے تو جیم الف زبر جا اور نون ساکن ہو جائے گا جان، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ جیم الف زبر جا اور پے الف زبر پا اور نون ساکن، تو جیم کے یہاں پہ جیم تھا، جیم کے ساتھ الف لگا ہوا ہے، پے کے ساتھ الف لگا ہوا ہے اور نون ساکن ہے تو جا پا ہو جائے گا، اور نون ساکن ہے تو ہو جائے گا جاپان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے جیم یہ اور پے، جیم کے نیچے نقطہ ہے ایک اور یہ کے نیچے کھڑا زیر ہے۔ ہم نے بتایا تھا جہاں پہ کھڑا زیر ہو اور یہ لکھی ہو تو ای کی آواز آئے گی۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہو جائے گا جیپ، جیم کے پاس یہ کے پاس کھڑی یہ لگی ہے تو جی ہو گیا، اور پہ ساکن ہو گیا تو ہو گیا جیپ۔ اس کے بعد یہ اگلا لفظ لکھا ہوا ہے یہ والا جیت، اس میں وہی ہے پے کی جگہ تے لکھ دیا گیا ہے، دو نقطہ اوپر تو تے ہو جاتا ہے، یہ تین نقطہ نیچے تو پے ہو جاتا ہے۔ چلو آگے یہاں پہ وہی چیز ہے، لیکن یہاں پہ دیکھو کھڑا زیر نہیں لگا ہوا ہے، یہاں پہ کھڑا زیر نہیں لگا ہوا ہے، یہاں پہ کھڑا زیر نہیں لگا ہوا، جبکہ ان دونوں لفظ میں لگا ہوا ہے۔ تو یہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہ کی آواز تین طریقے سے آئے گی جب یہ کسی کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک تو یہ اے کی آواز ہو جائے گی اور اے کی آواز ہو جائے گی اور ای کی آواز ہو جائے گی۔ جب کھڑا زیر لگا ہو تو ای کی آواز آئے گی، لیکن جب کھڑا زیر نہ ہو تو اے یا اے کی آواز آئے گی۔ تو یہاں پہ ہو جائے گا جیب، کیونکہ یہاں پہ کھڑا زیر نہیں لگا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہو جائے گا جیب۔ اور پھر یہاں پہ جیم اور یہ اور ٹے لکھا ہوا ہے، ٹے میں کیا کرتے ہیں چھوٹا سا یہ توئے بنا دیتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ٹے۔
یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ زبر لگا ہوا ہے، تو اس کو پڑھیں گے جیٹ۔ ہم نے بتایا تھا اے کی بھی آواز آئے گی اور اے کی بھی آواز آئے گی، تو یہاں پہ اے کی آواز آ رہی ہے تو ہو جائے گا جیٹ۔ اور یہاں پہ سارے لفظ جو ہیں وہ چا سے شروع ہو رہے ہیں۔ کیسے شروع ہو رہے ہیں؟ چے سے، تو چے الف زبر چا اور ٹے ساکین ہو گیا چاٹ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے چے الف زبر چا اور بے یہ زیر بی۔ ہم نے بتایا تھا یہ کے ساتھ جب بھی کوئی لفظ ملے گا تو یا ای کی آواز آئے گی یا اے کی آواز آئے گی، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے ای کی آواز آ رہی ہے، یہاں پہ ای کی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا جہاں پہ یہ والی پوری یہ بنا دی جائے وہاں پہ ای کی آواز آئے گی، جہاں پہ یہ والی یہ بنائی جائے وہاں پہ اے یا اے کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر اگلا لفظ لکھا ہوا ہے چے پہ الف زبر پا، چے زبر چا پہ الف زبر پا اور تے یہ زیر تی، ٹھیک ہے۔ تو چپا اور تی، کیونکہ پے کے ساتھ الف لگا ہوا ہے تو پے دیر تک پڑھا جائے گا، تو ہو جائے گا چپا۔ چے کے ساتھ کچھ نہیں لگا ہوا ہے، الف نہیں لگا ہوا ہے، زبر لگا ہوا ہے، تو چپا ہو جائے گا اور تے زیر تی ہو جائے گا، چپا تی، ٹھیک۔ اب اگلا لفظ ہے چینی، چے یہ زیر چی، یہاں کھڑا زیر لگا ہوا ہے اور نو یہ زیر نی۔ ہم بتایا جہاں کھڑا زیر لگا ہو یا ایسی یہ بنی ہو اس کو ای کی آواز آتی ہے، تو جب ہم چینی لکھیں گے تو دونوں میں ای کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ چینی ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے چین، کیونکہ یہاں پہ زبر لگا ہوا ہے تو چے یہ اور نون ساکین، چے زبر چے اور نون ساکین ہو گیا چین۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں جو ہے سے شروع ہوئے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ ہے سے، تو ہے الف زبر ہا، ہر سب میں ہے، اور جیم یہ زیر جی۔ ہم نے بتایا کہ صرف اتنا ہی بنا دینے سے، اتنا سوسا بنا دینے سے ہی پورا لفظ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو ہے کہ اوپر نیچے کہیں نقطہ نہیں لگتا، یہ بنا نقطے کا ہے، اور جیم کے نیچے نقطہ لگتا ہے، ہم نے بتایا تھا، تو یہاں پہ نقطہ لگا ہوا ہے، تو ہے الف زبر ہا اور جیم زیر جی، ہا جی، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ لکھا ہوا ہے اور نون الف زبر نا، ہے نا، کیونکہ ہے کے نیچے ہم اس کو زیر پڑھ لیں گے اور نون الف زبر نا، تو یہ درست ہو جائے گا، ہے نا پڑھیں گے۔ اگر ہنا پڑھیں، اگر زبر لگا کے پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا اور صحیح تلفظ نہیں نکل پائے، کچھ معنی نہیں نکل پائے گا، اس لیے اس کو نیچے زیر لگا کے پڑھیں گے، صحیح ہو جائے گا۔ اور اس میں حیات، دیکھو ہے یہ اور تے ساکین حیات لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہے کے اوپر زبر لگائیں گے اور یہ الف زبر یا، جب یہ الف لگ گیا تو زبر ہی لگے گا، حیا اور تے ساکین، یہاں پہ تے کے نیچے زبر زیر پیش کچھ نہیں ہوتا تو اس کو ساکین بولیں گے تو ہو جائے گا حیات۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خان۔ اچھا، اس میں ہے والا چل رہا تھا لیکن ایک بیچ میں کھے والا ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھے الف زبر خان، ایک نقطہ اوپر کھے ہو جائے گا، نون ساکین خان۔ اگر نیچے نقطہ ایک ہے تو جیم ہو جائے گا، ایک نقطہ اوپر ہے تو کھے ہو جائے گا، تین نقطہ نیچے ہیں تو چے ہو جائے گا، اور بنا نقطہ ہے تو وہ ہو جائے گا ہے۔ یہ باتیں ہم نے کلیئر کر لی۔ اور پھر اس کے بعد یہ اس میں دیکھ لیتے ہیں، اس میں ملا جلا ہے سبھی۔ اچھا، یہ والا رہ گیا، یہ لائن رہ گئی ہے ابھی۔ تو بے الف زبر با اور جیم الف زبر جا تو ہو جائے گا با جا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی چیز اگلے اس میں شروع ہے، تو بے الف زبر با، جیم یہ زیر جی، با جی، ٹھیک ہے۔ تو بے کے ساتھ الف لگا دیا با ہو گیا، اور جیم کے ساتھ یہ لگا دیا تو ای کی آواز آئے گی، یہ والی یہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے آگے سیم یہ کے بعد اے والی یہ لگا دیا تو بے الف زبر با اور جے یہ زیر
جیم یہ زیر جے، باجے، یہ والی باجی ہو جائے گا اور یہ والا باجے ہو جائے گا. تو اس میں یہ اور یہ میں دونوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، اب یہ ہے الف مد زبر آ اور الف الف یہ الف مد زبر آ اور جیم ساکن ہے تو ہو گیا آج. اور اس کے بعد یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تے الف زبر تا اور جیم ساکن تو ہو جائے گا تاج. ایسے ہی ہے نو الف زبر نا اور چے ساکن تو ہو جائے گا ناچ. اب اس کے بعد اگلا جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ بے ہے اور یہ ہے اور جیم ہے. ٹھیک ہے، ایسے لکھا ہوا ہے. تو بے اور یہ کے نقطہ دو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے اور کھڑی زیر لگی ہوئی ہے اور جیم ہے تو یہ ہو جائے گا بے. یہ بے یہ مل کے بی اور کھڑا زیر ہے تو بی ہو جائے گا اور جیم ساکین ہے تو ہو جائے گا بیج. کیا ہو جائے گا؟ یہ بیج. اگر کھڑا زیر نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم اس کو بیج پڑھتے، لیکن یہاں پہ کھڑی زیر لگی ہوئی ہے تو اس کو پڑھیں گے بیج. ٹھیک. اب اس کے بعد یہی اگلے لفظ میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ چے کر دیا ہے. یہاں پہ چے کر دیا ہے اور یہاں کھڑی زیر لگی ہوئی تو ہو جائے گا بیچ. اور یہ یہاں پہ پے یہ اور چے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کھڑی زیر نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا پیچ. اگر کھڑی زیر ہوتا تو ہو جاتا پیچ، لیکن کھڑی زیر نہیں ہے تو یہاں پہ ہوگا پیچ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے نو الف زبر نا، نو الف زبر نا، نا نا اور الف مد زبر آ، نو الف زبر نا تو ہو جائے گا نا نا آ نا. یہ اچھے سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تبھی آگے سمجھ میں آئے گا. اب اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے بے الف زبر با، بے الف زبر با، بابا اور جیم الف زبر جا اور نو الف زبر نا، جانا. پھر اگلا لکھا ہوا ہے نانا جان، جاپان جانا. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے نو الف زبر نا، نو الف زبر نا، نو الف زبر نا، نو الف زبر نا، نانا، جیم الف زبر جا، نو ساکین، جان، نانا جان، جاپان، جیم الف زبر جا، پے الف زبر پا، جا پا، نون ساکین ہو گیا جاپان اور جیم الف زبر جا، نو الف زبر نا، جاپان جانا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لکھا ہوا ہے بابا جان چین جانا. یہ دیکھو چین، چے کے نیچے یہ کے نیچے کھڑی زیر لگی ہو تو ہو جائے گا چی اور نون ساکین ہو گیا تو چین. اور یہاں پہ خان چین جانا، خان چین جانا. یہاں پہ خان لکھا ہوا ہے، خان الف زبر خان، نون ساکین، خان ہو گیا اور چین جانا یہ ہو گیا. اب اس کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بار بار اس کو لکھنا ہے. جتنا بڑھیا مشق کرو گے، جتنے زیادہ بار لکھو گے اتنی آسانی ہو جائے گی. اس کو بنا کاپی پہ لکھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کو زیادہ سے زیادہ کاپی پہ لکھنا ہے اور اس کو بھی لکھنا ہے. یہ بار بار لکھو گے جیم چے ہے کھے تاج جیب چابی ناچ حاجی، اس کو بار بار لکھو گے تو آسانی ہو جائے گی. اب اس میں کیا کرنا ہے، یہاں پہ کچھ لکھے ہوئے ہیں، اس میں کہیں پہ کوئی نقطہ نہیں لگا ہوا ہے. ان لفظوں کو کیا کرنا ہے؟ نقطہ لگا کے صحیح بنانا ہے. یہ جب اس میں ایسا لفظ لگاؤ کہ یہاں پہ صحیح ہو جائے. جیسے ایک بتا دے رہے ہیں یہ والا، اس میں ایسے بنا ہوا ہے تو اس میں بے کا نقطہ لگا سکتے ہیں، پے کا نقطہ لگا سکتے ہیں، تے کا نقطہ لگا سکتے ہیں اور نون کا بھی نقطہ لگا سکتے ہیں. ایک نقطہ اوپر نون، ایک نقطہ نیچے بے، دو نقطہ اوپر تے، تین نقطہ نیچے
पे اور 3 نقطہ اوپر تو سے ہو جائے گا. تو ہم 1 نقطہ اور یہ کا 2 نقطہ نیچے لگا دیں تو یہ بھی ہو جائے گا، جس سے یا آواز آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، تے کا 2 نقطہ اوپر لگا دیتے ہیں. اور یہ جو یہ بنا ہوا ہے اس میں جو ہے اگر کوئی نقطہ نہیں لگا رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہے، لیکن تا کوئی لفظ بن نہیں رہا. تو تے الف زبر تا اور ہے ساکن، تو تا کوئی نقطہ بن نہیں رہا. تو اس میں کیا کریں گے، اگر ہم جیم کا 1 نقطہ بیچ میں لگا دیں تو ہو جائے گا تاج، ایک لفظ بن گیا. باقی یہ تینوں آپ لوگ کریں گے تو آسانی ہو جائے گی. یہ 3 نہیں، یہ 2، یہ 4 اور ہیں، تو ان کو بھی کرنا ہوگا ایسے ہی جیسے بتایا ہے. اب یہ اگلا جو ہے، یہاں پہ کچھ حرف لکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے خالی جگہ ہے تو ان کو ملا کے بھرنا ہے. تو پہلے جیسے جیم ہے اور اس کے بعد یہ ہے اور پھر پے ہے. تو جیم، یہ اور پے، جیم کے نقطہ ایک نیچے. لیکن اگر ہم اس کے نیچے خڑا زیر نہیں لگائیں تو یہ معنی دار لفظ نہیں بنے گا، کوئی صحیح لفظ نہیں بنے گا. تو اس کے نیچے ایک خڑا زیر لگا دیں تب بن جائے گا یہ جیپ. نہیں تو اس کو ہم جیپ پڑھیں گے، جیپ کوئی لفظ نہیں ہے. اور جیپ کہہ دیا تو ایک صحیح لفظ بن گیا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی سارے لفظ بنانے ہوں گے ہم کو. اب اس کے بعد اس والے سوال میں دیکھتے ہیں، 5ویں والے میں. اس میں کیا ہے، پہلا لفظ لکھا ہوا ہے چ الف زبر چا اور ٹے ساکین، چاٹ. تو اس میں کون کون سے حرف استعمال کیے گئے ہیں، ان کو الگ الگ باکسوں میں لکھنا ہے. تو پہلا تو ہو گیا چ، پہلے ہی والے میں پہلا چ ہو گیا، پھر الف ہو گیا اور ٹے ہو گیا. اس میں 3 ہی حرف استعمال کیے گئے ہیں اس لفظ کو بنانے میں. تو ایسے ہم لکھ لیں گے اور ان کو باقی سب آپ لوگ کرو گے تو پھر سمجھ میں آئے گی بات. اور ان کو کاپی پہ ضرور نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. اور چینل میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میسج کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہو. اور چینل کو سبسکرائب کرو گے تو اگلی ویڈیو آسانی سے ملنی شروع ہو جائے گی. چلیے، یہ کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے، پھر ملیں گے.